Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. हरम मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, ज़ुनाश इसके सामने करती हुई बोली। असलान जो आखिर में बैठा था ज़ुनाश को देखकर सीधा हो गया। क्या है इसमें? हरम मुस्कुराती हुई बोली। खीर है, मेरी अम्मी ने भेजी है। ज़ुनाश आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। असलान की नज़रें इन दोनों पर थीं, खास कर इस डब्बे पर जो ज़ुनाश के हाथ में था। बहुत शुक्रिया, मैं बाद में खा लूँगी आमना के साथ। हरम इसके हाथ से लेती हुई बोली। बाद में क्यों, अभी खाओ ना, मेरा मतलब चेक करके बताओ कैसी बनी है। ज़ुनाश बौखला कर बोली। ज़ुनाश की बौखलाहट भले हरम से छुप गई लेकिन असलान से ना छुप सकी। अभी नाश्ता करके आई हूँ, दिल नहीं कर रहा। हरम माजरत ख्वाना नज़रों से देखती हुई बोली। मैं इतने प्यार से लाई हूँ और तुम नखरे कर रही हो। नहीं खानी तो वैसे बोल दो। ज़ुनाश मुंह बनाती हफ्की से बोली। असलान की पेशानी पर बल पड़ गए। किसी अनहोनी की बू आ रही थी। वो उठा और हरम की जानिब चलने लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे सामने टेस्ट करती हूँ। हरम इसके सामने हाथ फैलाती हुई बोली। ज़ुनाश ने चम्मच हरम की जानिब बढ़ा दिया। हरम ने अभी चम्मच खीर में डिबोया ही था कि असलान ने हाथ मार दिया, जिसके बायस डब्बे समेत सारी खीर ज़मीन बोस हो गई। आई एम सॉरी, असलान मासूमियत से बोला। ज़ुनाश इसकी इस हरकत पर तिल मिला उठी। तुम्हें नज़र नहीं आता क्या सारी खीर गिरा दी? ज़ुनाश चिल्लाने लगी जैसे कुछ गलत हो गया। कितने की थी बताओ, अभी तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ पैसे। असलान इसके तेवर भांप कर बोला। बात पैसों की नहीं थी इडियट, ज़ुनाश दांत पीसती हुई बोली। शट योर माउथ, असलान शहादत की उंगली उठाता हलक के बल चिल्लाया। ज़ुनाश लब नीचे ज़मीन को घूरने लगी। असलान रिलैक्स, विकी इसे अकब से पकड़ता हुआ बोला। आइंदा अगर मेरे सामने फजूल बकवास की तो बहुत बुरा होगा। असलान किसी ज़ख्मी शेर की मानिंद धाड़ रहा था। एक पल में वो जुनूनी हो गया था। हरम सहम कर दोनों को देख रही थी। अब सर लेक्चर तो नहीं लेंगे। फैलावे को देखकर अंदर आती एक लड़की गोया हुई। असलान को देखकर हरम भी बाहर निकल गई। असलान, क्या हुआ है तुम्हें? हरम बोलती हुई इसके अकब में चल रही थी। असलान ने विकी को जाने का इशारा किया और चेहरा मोड़ कर हरम को देखने लगा। असलान के साथ कदम मिलाने की कोशिश में हरम का तनफ़ुस तेज़ हो चुका था। ज़ुनाश से दूर रहोगी तुम, असलान उंगली उठाए संजीदगी से बोला। लेकिन क्यों? हरम उलझ कर इसे देखने लगी। मुझे ये समझ नहीं आती, तुम लड़कियों को हर बात की वजह क्यों जाननी होती है? जब कह दिया कि दूर हो मतलब दूर रहो। क्यों, कैसे, कब, ये सवाल ज़रूरी होते हैं क्या? असलान बरहमी से बोल रहा था। असलान के रवैये पर हरम का दिल टूट सा गया। आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा। असलान दो उंगलियों से पेशानी मसलता इसे देखने लगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुमने रोने की तैयारी कर ली है? असलान इसकी आंखों में झांकता नरमी से बोला। हरम ने चेहरा झुका लिया। वो असलान के सामने रोना नहीं चाहती थी। हरम, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ लो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। असलान लोगों की भीड़ का ख्याल करके हरम से कुछ फासले पर था। ये बात तुम आराम से भी कह सकते थे। बोलते बोलते दो मोती हरम की आंख से टूटकर रुखसार पर आ गिरे। हरम हाथ की पुश्त से गाल रगड़ती चली गई। असलान सांस खारिज करता इसे देखने लगा। तुम्हें नहीं बता सकता हरम कि ज़ुनाश के साथ मेरा अफेयर था। असलान तासुफ से बोला। शाह, ये सब क्या है? हिरायमा की शादी शाहवेज से? महर अलमारी बंद करती शाह को देखने लगी, जो मानव के साथ महू था। क्यों, क्या बुराई है इसमें? शाह मानव को गुदगुदाता हुआ बोला। नहीं, मेरा मतलब आप समझ क्यों नहीं रहे? महर इसके सामने आती हुई बोली। तुम समझाओगी तो समझूंगा ना। शाह की नज़रें मानव पर थी। इधर करे, मुझे तैयार करने दे मानव को। महर इसके कपड़े बेड पर रखती हुई बोली। शाह ने मानव के गाल पर बोसा दिया जो इस वक्त सिर्फ पैम्पर पहने हुए थी। बताएं ना मुझे। महर मानव के पाउडर लगाती हुई बोली। याद रखो, हिरायमा कोठे से आई है, ये सिर्फ हम जानते हैं। अगर हम किसी और से इसकी शादी करते हैं तो ये हकीकत आश्कार होने पर आयमा की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। तुम समझ रही हो? शाह महर को खामोश पाकर बोला। जी मैं समझ रही हूँ। महर शर्ट के बटन बंद करती हुई बोली। मानव पाउडर पकड़े मुंह में डाल रही थी। महर ने हफ्की से इसे देखते हुए इसके हाथ से पाउडर ले लिया। मानव रोने वाली शक्ल बनाए महर को देखने लगी।
دے دو ابھی میڈم کا لاؤڈ اسپیکر بجنے لگے گا۔ شاہ مہر کے ہاتھ سے پاؤڈر لیتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ مانب اس کے کان کے پردے پھاڑتی، شاہ نے اس کے ہاتھ میں پاؤڈر پکڑا دیا۔ شاہ منہ میں ڈال رہی ہے وہ، مہر پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ ماں ہے ہی گندی ہے نا؟ شاہ مانب کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا شاہویز گھر کا ہے، اسے پہلے ہی حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے میں نے۔ اس طرح ہیراما کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شاہ مہر کو دیکھتا ہوا بولا جو اپنی روشن پیشانی پر بل ڈالے مانب کو گھور رہی تھی۔ اور شاہویز راضی ہو گیا ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جس کی عزت کو کئی دفعہ پامال کیا گیا۔ مہر کرب سے بولی۔ ہاں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد وہ اس پر بھی شکر ادا کرے۔ شاہ تلخی سے بولا۔ چلیں اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مہر مانب کو کھڑا کرتی شرٹ ٹھیک کرنے لگی۔ میری جان تیار ہو گئی؟ شاہ مانب کو پکڑتا ہوا بولا۔ برائے مہربانی کس کرنے سے اجتناب کیجیے گا۔ مہر بیڈ سے سامان اٹھاتی ہوئی بولی۔ کیوں بھائی؟ شاہ مانب کو دیکھتا مہر سے استفسار کرنے لگا۔ آپ کی داڑھی چبھتی ہے مانب کو؟ مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا تمہیں تو نہیں چبھتی؟ شاہ اس کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ مہر جیسے مڑی شاہ سے ٹکرا گئی۔ شاہ کی بات پر مہر سر جھکائے مسکرانے لگی۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ شاہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ دیکھیں مانب آپ کو دیکھ رہی ہے۔ مہر فاصلہ بڑھاتی ہوئی بولی۔ اسے ابھی کچھ سمجھ نہیں، تم میری بات کا جواب دو۔ شاہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ شاہ آپ کیا بچوں کی طرح پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مہر ششتر سی بولی۔ جلدی سے بتا دو، اگر یاد نہیں تو بتاؤں میں مدد کر دوں؟ وہ شریر لہجے میں بولا۔ شرم کریں آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے۔ مہر نے اسے شرم دلانی چاہی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، پھر شرم کیوں کروں، ہے نا مانب؟ شاہ مانب کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ابھی کروں پھر بتاؤ گی؟ شاہ اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ نہیں مجھے یاد ہے۔ مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی، اپنے الفاظ کو سوچ کر دانتوں تلے زبان دے دی۔ کیا یاد ہے؟ وہ دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ کو اس کے چہرے کے تاثرات لطف دے رہے تھے۔ مہر مسکراتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ دیکھو تم بھول گئی ہو۔ شاہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ مہر حفکی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تنگ تو نہیں کر رہا، ایک معصوم سا سوال کیا ہے۔ شاہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا بولا۔ مانب بری بری شکلیں بناتی، کبھی شاہ کو دیکھتی تو کبھی مہر کو۔ آپ اور معصوم، اف، کتنا بڑا کمبینیشن ہے۔ مہر ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ تمہیں نا؟ شاہ نے ابھی مہر کی بازو پکڑی ہی تھی کہ مانب اپنا پسندیدہ مشغلہ شروع کرنے لگی۔ میں نے کس نہیں کی، اب تم اسے چپ کرواؤ گی؟ شاہ گلا پھاڑتی ہوئی مانب کو مہر کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو بس رلانا آتا ہے۔ مہر اسے حفکی سے دیکھتی مانب کو خاموش کروانے لگی۔ شاہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر مانب کو سلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھابھی یہ دیکھیں، بری والے سوٹ ہیں اور یہ جہیز والے۔ عافیہ بیڈ پر پڑے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ مہر اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ اب آپ بتائیں شاہویز کے نکاح پر کون سا سوٹ پہنوں؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ جتنے زیادہ کپڑے ہوں پسند کرنے میں مشکل بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ مہر کپڑے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ گھنٹہ بھر وہ دونوں کپڑوں میں الجھتی رہیں، پھر مہر مانب کے خیال سے باہر نکل آئی۔ ابھی تک میڈم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ مہر بڑبڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی، یا پھر مہر کو ایسا گمان ہو رہا تھا۔ مہر دروازہ کھول کر اندر آئی، چہرہ بائیں جانب موڑا تو آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ وہ تیزی سے بیڈ کے پاس آئی۔ مانب کہاں گئی؟ مہر بیڈ پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ دل میں وسوسوں نے جنم لیے تھے۔ مہر کو خطرہ لاحق ہوا۔ نہیں وہ کہاں جائے گی، اپنی دادی کے پاس ہوگی۔ مہر خود کو تسلی دیتی باہر نکل آئی۔ آنکھیں برسنے کو بے تاب تھیں لیکن وہ کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مہر سرائیت سے زینے اترتی زوفشا بیگم کے کمرے میں آئی جو زیور دیکھنے میں مصروف تھیں۔ امی وہ مانب آپ کے پاس نہیں ہے؟ مہر بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں میرے پاس کہاں سے آئی، تم اسے آج نیچے کب لائی؟ زوفشا بیگم نے الٹا سوال داغا۔
یا اللہ میری بیٹی، مہر سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ شاویز کے کمرے میں دیکھتی ہوں، مہر بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہائے ہائے، اسے کیا ہو گیا؟ وہ پیشانی پر بل ڈالتی زیور سمیٹنے لگی۔ ناساز طبیعت کے باعث شاویز آج آفس نہیں گیا تھا۔ مہر بنا دستک دیے کمرے میں آ گئی۔ شاویز بنا شرٹ پہنے بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ جیسے ہی مہر کی شاویز سے نظریں دو چار ہوئیں، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی۔ شاویز اس کی اچانک آمد پر بوکھلا گیا۔ سگریٹ ایشٹرے میں پھینک کر بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ آپ ناک کر کے آ جاتی، شاویز سنبھل کر بولا۔ وہ مجھے مانو کا پوچھنا تھا، مہر خود کو کوستی ہوئی بولی۔ آپ چہرہ موڑ سکتی ہیں، شاویز اس کی جھجک محسوس کر کے بولا۔ مہر دھیرے دھیرے اس کی جانب گھومنے لگی۔ تم مانو کو میرے کمرے سے لے کر تو نہیں گئے؟ مہر پریشانی کے عالم میں بولی۔ نہیں بھابھی، میں تو صبح سے کمرے سے ہی نہیں نکلا۔ شاویز نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اچھا، بولتے بولتے مہر کے رخسار پر ایک موتی آ گرا۔ مہر مایوسی سے کہتی مڑ گئی۔ بھابھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں، میں بدل چکا ہوں۔ شاویز نادم تھا۔ جب سے مہر آئی تھی وہ پہلی بار اسے مخاطب کر رہا تھا۔ شاویز نے طرز تہاتف بھی تبدیل کر لیا تھا۔ مانو نہیں مل رہی مجھے، مہر بامشکل خود کو رونے سے باز رکھتی ہوئی بولی، لیکن اس کی آواز اس کے آنسوؤں کی چگلی کھا رہی تھی۔ آپ نے چیک کیا سب جگہ؟ شاویز فکر مندی سے بولا۔ وہ اتنی چھوٹی ہے، خود نہیں جا سکتی، اور جو لے جا سکتے ہیں ان کے کمرے میں دیکھ چکی ہوں۔ مہر ہاتھ مسلتی باہر نکل گئی۔ شاویز بھی اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ شاہ پلیز گھر آ جائیں جلدی۔ مہر فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا مہر، تم رو کیوں رہی ہو؟ شاہ کرسی پیچھے کرتا کھڑا ہو گیا۔ شاہ مانو نہیں مل رہی مجھے، پلیز آپ آ جائیں۔ مہر کا ضبط جواب دے گیا۔ اپنے شریک حیات کے سامنے وہ رو دی۔ کیا مطلب؟ اچھا تم فکر مت کرو، میں ابھی نکلتا ہوں، تم چھوٹے کو بولو وہ ملازم وغیرہ سے پوچھے، میں بس آ رہا ہوں مہر۔ شاہ باہر نکلتا ہوا بول رہا تھا۔ شاہ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ بس ابھی آ جائیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ مہر دیوانہ وار بول رہی تھی۔ مہر حوصلہ کرو، یہیں کہیں ہوگی، مل جائے گی۔ شاہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا۔ میں نے دیکھا ہے شاہ، وہ نہیں ہے۔ مہر اشک بہاتی بول رہی تھی۔ اچھا میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں، ڈرائیو کرتے ہوئے بات نہیں کر سکتا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ شاہ فون دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہوا بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ایزی ہو کر ڈرائیو کریں، میں شاویز کو بولتی ہوں۔ مہر موبائل بیڈ پر پھینکتی باہر نکل گئی۔ بھابھی میں نے عافیہ بھابھی کے کمرے میں بھی دیکھا ہے، مانو وہاں نہیں ہے۔ شاویز اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ کہہ رہے تھے تم ملازموں سے پوچھو، کہیں ان میں سے کسی کا کام نہ ہو۔ مہر خود پر بند باندھتی ہوئی بولی۔ شاویز مہر کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو کچھ پل میں اجڑا اجڑا معلوم ہو رہا تھا۔ جی بھابھی میں پوچھتا ہوں، شاویز کہتا ہوا زینے اترنے لگا۔ آئمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حرم حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ میں یہاں قریب ہی آئی تھی سو سوچا تم سے مل لوں۔ آئمہ مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ حرم چاہ کر بھی مسکرا نہ پائی۔ دراصل میری ایک دوست کو تمہاری یونی میں ایڈمیشن لینا تھا، اسی لیے اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں معلومات فراہم کر دوں اسے۔ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا کون سا کورس کرنا ہے تمہاری دوست نے؟ حرم اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی۔ بی ایس کہہ رہی تھی۔ آئمہ کے جو منہ میں آیا بول دیا۔ بی ایس کس میں؟ میرا مطلب انگلش میں یا پھر کسی اور سبجیکٹ میں؟ حرم اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ایک منٹ میں کال پر لے لوں پھر تم سے بات کرتی ہوں، آئمہ کہتی ہوئی سائڈ پر ہو گئی۔ حرم کی نظروں سے بچ کر وہ دوسری سائڈ پر نکل گئی۔ حرم آئمہ کی منتظر تھی۔ حرم دائیں بائیں گردن موڑے آئمہ کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ دکھائی نہیں دی۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ حرم بولتی ہوئی چلنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ زوفشاں بیگم مہر کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی۔ مانو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، مہر ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ دل درد برداشت کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ اس کی جان کا ٹکڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو وہ کیسے ضبط کرتی؟ راہیں اپنی جان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ مہر کو شاہ کی ضرورت تھی جو اس کا واحد سہارا تھا۔ ایسے کیسے گم ہو سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئیں۔ بھابھی پریشان نہ ہو، مل جائے گی، عافیہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اسے معلوم تھا اگر وہ بول پڑی تو آنسو بھی جھلک جائیں گے۔ مہر کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں، وہ شاہ کی منتظر تھی۔ چند ثانیوں بعد شاہ نمودار ہوا۔ مہر اس کی جانب لپکی۔ شاہ مانو وہ مل نہیں رہی مجھے کب سے۔ مہر اس کے مقابل آتی ہوئی بولی۔ مہر سنبھالو خود کو، مل جائے گی، کہاں جا سکتی ہے وہ؟
شاہ اس کے بازوؤں سے پکڑتا ہوا بولا، نہیں شاہ، میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ نہیں مل رہی مجھے۔ شاہ مجھے میری بیٹی لا کر دیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ مہر اشک بہاتی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ مہر کی حالت دیکھ کر عافیہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مہر ریلیکس، میں ڈھونڈتا ہوں اسے۔ شاہ نم آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے شاہ، اسے صحیح سلامت لے کر آئیں بس۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی، کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو۔ شاہ اس کا چہرہ صاف کرتا ہوا بولا، اب تم بیٹھ جاؤ یہاں، میں ڈھونڈتا ہوں مانب کو۔ شاہ اسے صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا۔ مہر التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا۔ مہر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتا باہر نکل گیا۔ مہر منہ پر ہاتھ رکھے دروازے کو دیکھنے لگی۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حوصلہ کریں بھابی، وہ مہر کی پشت پر تھپکی دیتی ہوئی بولی، ایسے کہاں چلی گئی؟ زوفشاں بیگم بولتی ہوئی بیٹھ گئیں۔ مہر کے کان کچھ بھی سننے سے انکاری ہو گئے تھے، لب ہل رہے تھے اور بس اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھے۔ 1 گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ، پھر گزر گیا، لیکن شاہ نہیں آیا۔ شاہ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ مہر کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دل کسی انہونی کی روداد سنا رہا تھا، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ مہر کے لب اور دل سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز تھیں جو ہر 5 منٹ بعد رم جم شروع کر دیتی۔ آنکھیں سرخ انگارہ بن چکی تھیں جسے کسی پر ستم کی انتہا کر دی گئی ہو۔ مہر کی حالت اس وقت اس پنچھی کی مانند تھی جو طوفان میں اپنا گھر لٹنے پر بے حال تھا۔ بچوں کی جدائی تو جانوروں کو بھی ہلکان کر دیتی ہے، وہ تو پھر انسان تھی۔ ایک بچے کا سب سے مضبوط رشتہ اس کی ماں سے ہوتا ہے، جسے دیکھ کر مہر کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ آج اس سے اوجھل ہونے پر وہی آنکھیں خود پر بیتی دردناک کہانی بیان کر رہی تھیں۔ درد تکلیف مہر کے چہرے سے عیاں تھی۔ کوئی اس وقت مہر سے اس کا حال پوچھتا تو وہ بتاتی کہ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ شاہ کو دیکھ کر مہر کھڑی ہو گئی۔ کثرتی وجود رکھنے والا وہ فولادی انسان ٹوٹا اور بکھرا بکھرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ مہر شاہ کی جانب لپکی، شاہ مانب کہاں ہیں؟ آپ ایسے کیوں آ گئے؟ مہر اس کے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ کی سرخ ناک اور آنکھیں اس کے رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ مرد تھا، سب کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ شاہ اب بتا کیوں نہیں رہے، کہاں ہے ہماری بیٹی؟ مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی، نہیں ملی مجھے مانب۔ شاہ شکست ہور سا بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہر ششدر سی سے دیکھنے لگی۔ مہر میری بات سنو۔ شاہ کے لیے خود کو سنبھالنے سے زیادہ مشکل مہر کو سنبھالنا تھا۔ میں ڈھونڈ کر لاؤں گی اپنی بیٹی کو، مہر کہتی ہوئی قدم بڑھانے لگی۔ شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ شاہ مجھے جانا ہے، میری بیٹی وہ رو رہی ہوگی، مجھے پکار رہی ہوگی۔ مہر اشک بہاتی اس کی گرفت سے نکلنے کی سعی کرنے لگی۔ شاہ نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ مہر میری بات سنو پلیز۔ شاہ بکھر رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ مہر اس کی گرفت سے نکلتی جا رہی تھی۔ مہر کو قابو کرنا شاہ کو ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ مہر میری بات سنو تحمل سے۔ شاہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا، شاہ وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ مہر اشک بہاتی سے دیکھتی ہوئی بولی، ہم دونوں جائیں گے اسے لینے، تم چلو میرے ساتھ آؤ۔ شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے چلنے لگا۔ شاہ اندر کہاں، باہر جانا ہے۔ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ باہر بھی جائیں گے، پہلے میری بات سنو گی تم، ٹھیک ہے نا؟ شاہ بچوں کی مانند اسے بہلا رہا تھا۔ نہیں، پہلے ہم مانب کو لینے جائیں گے۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ عافیہ اور شاویز دونوں دکھ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مانب کے غائب ہونے کا دکھ انہیں بھی تھا، لیکن جن کی وہ دنیا تھی ان کے دکھ کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے تھے۔ شاہ وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ مہر بولتی جا رہی تھی اور شاہ کی تکلیف میں بھی اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ شاہ اس کے گرد بازو رکھے اپنے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ شاہ مجھے مانب کے پاس جانا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مہر اشک بہاتی مسلسل بول رہی تھی۔ شاہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسے کمرے میں لے آیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مہر خوف زدہ سی بولی۔ مہر بس کر دو۔ شاہ اسے شانوں سے تھامتا ہوا بولا۔ کیا مطلب بس کر دوں؟ شاہ میری بیٹی وہ صبح سے غائب ہے، آپ کو احساس ہے؟ اسے بھوک لگی ہوگی، شاہ وہ رو رہی ہوگی۔ متواتر آنسو مہر کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ خود کو ہلکان مت کرو، صبح سے رو رو کر حال برا کر لیا ہے، تمہارے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے؟ شاہ ہفکی سے بولا۔ بولتے بولتے 2 آنسو شاہ کے رخسار پر آ گرے۔
شاہ نے آنکھیں بند کر کے لب آپس میں مبسوط کر لیے۔ مہر کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے مزید کمزور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ، میں نے یہاں سلایا تھا مانو کو، پھر جب اسے دیکھنے آئی وہ یہاں نہیں تھی۔ مہر بیڈ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ شاہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جن سے وہ مہر کو تسلی دیتا۔ بعض اوقات الفاظ کی بجائے احساسات یہ کام بخوبی کرتے ہیں۔ شاہ بھی چاہتا تھا وہ اس کے بنا کہے سمجھ جائے، وہ بھی اس دکھ میں برابر کا شریک تھا۔ مہر پیشانی اس کے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ کے آنسو مہر کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ، میری بچی، مجھے لے جائیں اس کے پاس، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی شاہ، وہ مجھے بلا رہی ہوگی۔ مہر کے ہاتھ شاہ کے سینے پر تھے۔ شاہ اس وقت بولنے کی حالت میں نہیں تھا۔ شاہ کی جانب سے جو جواب نہ پا کر مہر خاموش ہو گئی۔ نیم تاریکی میں خاموشی ڈیرے جمائے ہوئے تھی۔ اس خاموشی میں مہر کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مہر کی آہوزاری اس خاموشی کو چیرنے کی سعی کر رہی تھی، جبکہ شاہ بے آواز رو رہا تھا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، لیکن اسے مہر کو سنبھالنا تھا، اس لیے خود کو مضبوط کرنے کی سعی کر رہا تھا، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ مہر ناڈال سی اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ مہر! شاہ مہر کے بے جان وجود کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہر! شاہ اس کا منہ تھپ تھپا رہا تھا، لیکن مہر ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شاہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ مہر کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ شاہ اس کا ہاتھ مسل رہا تھا۔ مہر کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ شاہ، مانو! مہر ہوش میں آتی مانو کا نام پکارنے لگی۔ شاہ کرب سے اسے دیکھنے لگا۔ پولیس میں رپورٹ کروانی ہے۔ ظفرشا بیگم پریشانی سے گویا ہوئی۔ امی، پولیس والے 24 گھنٹے سے پہلے رپورٹ درج نہیں کرتے، شاویز مایوسی سے بولا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی دیر میں ہماری بچی نہ جانے کہاں سے کہاں چلی جائے، وہ خفگی سے بولی۔ کمال صاحب سر تھامے بیٹھے تھے۔ شہریار اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے کیسے جا سکتی ہے اتنی چھوٹی بچی، ایسی صورت میں جب نہ کوئی باہر سے آیا نہ کوئی گیا؟ بھابھی نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، عافیہ فکر مندی سے بولی۔ جاؤ عافیہ، دونوں کو کھانا دے آؤ، شاہ بھی بھوکا ہوگا، کمال صاحب تشویش سے بولے۔ عافیہ سر ہلاتی چلی گئی۔ خدا جانے ہمارے بچے کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کمال صاحب آ بڑھتے ہوئے بولے۔ مہر، اب تم بالکل نہیں بولو گی، سمجھی؟ شاہ برہمی سے بولا۔ شاہ مہر سے سکتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں مہر، تم تکلیف میں ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو میں بھی اس کرب سے گزر رہا ہوں۔ وہ ہم دونوں کی بیٹی تھی، ہم دونوں کی جان تھی۔ شاہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ شاہ نے انہیں روکا نہیں اور بہنے دیا۔ وہ بھی ضبط کرتا تھک چکا تھا۔ جتنی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے مجھے بھی اتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا اسے۔ شاہ کا چہرہ بھیگ رہا تھا، چہرہ تکلیف کی عکاسی کر رہا تھا، اور زبان حال درد بیان کر رہی تھی۔ مہر بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جس کیفیت میں گری ہو میں بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ شاہ ٹوٹ چکا تھا، اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹتا وہ بپھر گیا تھا۔ مہر نے اپنے سرد ہاتھوں سے اس کے گرم ہاتھ تھام لیے۔ آئی ایم سوری شاہ، میں اپنے غم میں اتنی اندھی ہو گئی کہ آپ کی تکلیف، آپ کا درد نہ سمجھ سکی۔ گرم سیال مادہ مہر کے رخسار کو بھگو رہا تھا۔ شاہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتا دروازے کی جانب چلنے لگا۔ بھائی کھانا لائی تھی، بھابھی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، عافیہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ٹرے پکڑ لی۔ شکریہ، شاہ کہہ کر اندر آ گیا۔ مہر کھانا کھا لو، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ شاہ مجھے نہیں کھانا، مہر دھیمی آواز میں بولی۔ مہر تم شاہ کو تنگ کرنا چاہتی ہو کیا؟ شاہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ مہر اشک بہاتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کھانا کھاؤ اور تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، شاہ اس کا دل رکھنے کی خاطر بولا۔ شاہ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ شاہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ میری بات نہیں مانو گی؟ شاہ التجائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ اتنی محبت اتنے مان سے کہے اور مہر انکار کر دے، ممکن ہی نہیں۔ مہر ہاتھ کی پشت سے رخسار رگڑتی کھانے لگی۔ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، مہر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ نہیں، میں نے آفس میں کھا لیا تھا، شاہ بہانہ بناتا ہوا بولا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ مہر اس کا چہرہ حرف بہ حرف پڑھ رہی تھی۔
نہیں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ شاہ مہر کے سامنے نوالا لے جاتا ہوا بولا، آپ کھائیں گے تو بھی میں کھاؤں گی۔ مہر اس کا ہاتھ نیچے کرتی ہوئی بولی، مہر ضد مت کرو، شاہ بمشکل بول پایا۔ مہر نے نوالا توڑا اور شاہ کے سامنے کیا۔ شاہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا منہ میں ڈال لیا۔ ہیرائمہ پریشانی سے چکر لگا رہی تھی۔ بار بار فون کو دیکھ رہی تھی جو خاموش تھا۔ کیا کروں میں؟ ہیرائمہ متفکر سی ٹہل رہی تھی، نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ آپ ہی کو فون کر کے پوچھوں؟ ہیرائمہ خود کلامی کر رہی تھی۔ نہیں، وہ خود ہی اپنی نفی کرنے لگی۔ رات ہو رہی ہے، حرم کہاں چلی گئی؟ ہیرائمہ کے دل میں برے برے خیال آ رہے تھے۔ اللہ کرے وہ صحیح سلامت ہو، لیکن پہلے کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ فون بھی بند جا رہا ہے، بھائی کو فون کر کے پوچھتی ہوں۔ ہیرائمہ سوچتی ہوئی نمبر ملانے لگی۔ اس ناول کو